लुबदा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-हुमज़ा की ये आयत हैं। सूरह अल-हुमज़ा मक्की सूरह मुबारका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के भी बहुत इब्तिदाई हिस्से से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में चंद अखलाकी बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाई है। अखलाकी बुराइयाँ अरब के उस माशरे में आम थीं और ख़ासकर जो मालदार लोग थे वो अपने इस गरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे कि दूसरे लोगों को कमतर समझते थे और तरह तरह से अपनी इस बद अखलाकी का इजहार भी करते थे। तो फरमाया जा रहा है कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसत के जो मुख्तलिफ़ पहलू बयान किए हैं उनमें से एक पहलू ये भी है कि आप ने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। ये आला अखलाक ऐसी चीज़ है जो हर मुआशरे में पसंदीदा है और बुरे अखलाक हर मुआशरे में नापसंदीदा हैं। अंबिया कराम इंसानों में बुलंदी अखलाक के लिहाज से सबसे बरतर रहे हैं और कभी भी मुखालफीन ने अंबिया पर जो इतराज़ात किए हैं उनमें से कभी उनके अखलाक पर एतराज़ नहीं किया, इसलिए कि वो अखलाक के लिहाज से एक आला नमूना होते थे। तो अल्लाह ताला ने इन अखलाकी बुराइयों की तरफ निशानदही की है और इनका अंजाम भी बयान किया है कि अल्लाह ताला ने देखे ऐसे लोगों का अंजाम क्या रखा है। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। ये हुमज़ा लुमज़ा आपस में हमानी अल्फाज हैं, यानी तानजनी करना, पीठ पीछे ऐब लोगों के खोलना, बयान करना ताकि उनको कमतर पेश किया जाए, उनकी जो हैसियत है उसको कमतर किया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुन, हलाकत है, बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो तानजनी करता है और पीठ पीछे लोगों के ऐब बयान करता है, यानी अपने आप को बरतर समझता है, बड़े गरूर और तकब्बुर में मुब्तला है और दूसरे लोगों को कमतर समझता ही नहीं बल्कि उनको कमतर पेश भी करता है, लोगों के आगे उसको घटिया करके पेश करता है। इसमें उसकी तस्कीन होती है, यानी इसी में वो अपने आप को जो है मुतमईन समझता है इस अमल में, जबकि ये अमल इंतहाई नापसंदीदा है। और फरमाया कि अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, ये वो शख्स है जो माल जमा करता है और उसे गिन गिन के रखता है। माल जमा करना यानी ज़र परस्त इंसान है, दुनिया परस्त है, और अद्ददा गिन गिन कर रखने का मफहूम इसमें यह है कि वो बख़ील भी है, यानी माल जमा करता है। दूसरे ये कि ना तो ये सोचता है कि वो जमा कैसे किया उसने, ये भी उसे एहसास नहीं, और जो माल उसने जमा किया है उसको जमा करने के बाद खर्च करने की तरफ यानी दूसरे कमज़ोर लोगों की तरफ उसे एहसास नहीं है, उसे गिन गिन कर रखता है कि कहीं कम ना हो जाए, बख़ील है। और समझता ये है कि यह सबू अन्ना मालहू अखलदा, कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा, यानी उसे मौत का एहसास ही नहीं है कि किसी भी वक्त मौत आएगी और हर चीज़ से ताल्लुक़ ख़त्म करके रख देगी। यानी फिर यही माल और दूसरे जो भी उसको असबाब हासिल हैं उनसे उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा और वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, उसे खाली हाथ ही लौटना है। और उसके साथ जो चीज़ जाएगी वो उसके आला अखलाक और किरदार ही है, यानी आला अखलाक और किरदार की बुनियाद पर जो अमाल है वही उसका हकीकी सरमाया है।
اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ جہنم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایسی جگہ جو اپنے آگ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے ہر اس چیز کو جو اس میں ڈالی جائے گی اسے چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ اور لَيُنبَذَنَّ اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ جو چیز حقیر ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے، اسے عام طور پر ہم پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص انتہائی حقیر ہے، کمتر ہے، جو اس قسم کے برے اخلاق کا مالک ہے کہ لوگوں کو تان زنی کرتا ہے۔ تان زنی یعنی برے نام رکھنا، ان کو طرح طرح سے ان کے برے القاب سے۔ ابھی حافظ صاحب بھی محترم سورہ الحجرات کی آیات تلاوت کر رہے تھے کہ کتنا ناپسندیدہ ہے برے نام رکھنا لوگوں کے، اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسروں کو برے نام سے نہ پکارو، یعنی کسی بھی شخص کو بلانا ہو تو اس کا ایک نام ہے جو اس کے بزرگوں نے اس کے لیے پسند کر کے رکھا ہے، اور وہ خود اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لہذا اس کو اچھے نام سے پکارو۔ برے القاب سے پکارنے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا، یعنی کسی کو گھٹیا سمجھ کر برے نام سے اس کو پکارنا۔ اور اسی طرح سے آواز کو بھی بلند رکھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ اپنے آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، یعنی اگر پیغمبر کو بلانا ہو، اسے مخاطب ہو اگر تم، تو اپنی آوازوں کا بھی خیال رکھو، یعنی اپنی آواز کو پست رکھو۔ بلند آواز یہ تو گدھے کی آواز ہے، جیسے انسان بے مقصد بلند آواز سے کسی کو پکارے۔ تو یہ دیکھیں اخلاقی تعلیمات، یہ ساری انہی آیات میں ابھی تلاوت ہو رہی تھی کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کے خلاف تم اس شخص کے باز رکھنے کی کوشش کرو کہ وہ حق پر آ جائے، عدل پر آ جائے، انصاف کرنے پر آ جائے۔ یہ ساری اخلاقی خوبیاں ہیں، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے جو تان زنی کرتا ہے، جو برے نام رکھتا ہے، جو لوگوں کے عیب جو ہے ان کو ڈھونڈتا ہے، تلاش میں رہتا ہے اور پھر دوسروں کے سامنے ان کو بیان کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے، اور ایسا شخص وہی ہے جو زر پرست ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، اور مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، بخیل ہے وہ، اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، جبکہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے مال سمیت اس کو پھینک دیا جائے گا۔ لو کیا حیثیت ہے اس کی، کیا وقت ہے اس کی۔ اور پھر توجہ دلائی اس حطمہ سے، اس کے خوف سے، فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے، وہ جہنم کہ جو چکنا چور کر کے رکھ دے گی ہر اس چیز کو جو اس کے اندر پھینکی جائے گی، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ قرار نہیں دیا، لیکن یہاں اللہ نے اس کو اپنی آگ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہولناکی کی طرف توجہ دینا ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے تو کتنی ہولناک ہوگی یہ آگ۔ ہم جو آگ بھڑکاتے ہیں دیکھیں وہی کتنی ہولناک ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اور فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی وہ مقام جو بری سوچ، برے ارادے، برے نیتوں کا مرکز ہے، اس تک پہنچے گی۔ اور کیا کیفیت ہوگی پھر انسان کی جو دنیا میں اس رویے کو پسند کرتا ہے اور اس پر اکڑتا ہے، پھولتا ہے، اتراتا ہے اس برے رویے کو اپنا کر، جبکہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ جہنم کی آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند ہے، بڑے بڑے ستون، یعنی کہ بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم بہت گہری ہے، اس کے اوپر اس کی چھت ہے،
اس کے اندر کئی مفہوم بیان کیے مفسرین نے. ایک تو یہ کہ فی امد ممددہ، بہت ہی بڑے لمبے ستونوں میں بند ہے وہ آگ. ایک تو یہ مفہوم ہے کہ مجرمین ان ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے. یہ بھی ایک ان کی یعنی کہ حیثیت بیان کی جائے گی کہ یہ ہے ان کی حیثیت. دیکھو دنیا میں بڑے بنتے تھے، اب دیکھو کس مقام پر ہے. اور اسی طرح یہ کہ مفہوم کہ جہنم کی آگ کی لپٹ اس طرح سے ہوگی جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، اس طرح سے جہنم کی آگ کی لپٹ ہوں گی. اور یہ کہ جہنم کے اوپر یہ اس طرح کے ستون ہوں گے جو اس کی شناخت ہوگی، جو اس کی پہچان ہوگی. تو بہرحال برے اخلاق کی مذمت کی گئی. اعلیٰ اخلاق کی طرف انسان کو اپنے آپ کو مائل رکھنا چاہیے. یہی اس کی قدر و قیمت ہے. اسی کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ ہے، اس کا مقام ہے. جتنے بلند اخلاق ہوں گے اتنا بلند اس کا درجہ ہوگا، اتنا اچھا وہ دنیا میں بھی پسندیدہ انسان ہوگا. اس کی فکر ہونی چاہیے. ہم دیکھیں بے تکلف دوستوں کو تو بلا لیتے ہیں عام طریقے سے، لیکن وہ ہمارے افراد جو معاشرے میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں عمر میں، ان کو ہم بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بلاتے ہیں. والدین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر ان کو ہم مخاطب ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے. تو یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے. پورا کا پورا دین اعلیٰ اخلاق کا مجموعہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ رویہ اختیار کرنے کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم. شکر.